बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि 5 आदतें रखने वाली औरतें जिस भी घर में कदम रखती हैं, जिस भी घर में रहती हैं, तो वो घर जल्द तबाह हो जाता है। उस घर में गुर्बत ज़रूर आती है। घर में रहने वाला हर छोटे से लेकर बड़ा इंसान परेशानियों की दलदल में डूबा रहता है। आखिर औरतों की वो 5 आदतें कौन सी हैं जो जन्नत के टुकड़े घर को जहन्नुम का घड़ा बना देती हैं? आज मैं अपने इस्लामी भाइयों के आगे गुजारिश करूंगी कि खुदारा जल्द अज जल्द इन 5 आदतें रखने वाली औरतों को अपने घरों से निकाल दो, वरना याद रखना तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इन 5 बदबख्त औरतों की आड़ में आकर तुम गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आम बयान नहीं बल्कि एक आईना है हर उस घर के लिए जो बर्बादी के किनारे पर खड़ा है। वो घर जहाँ औरत का किरदार कमज़ोर हो जाए, ज़ुबान जहर बन जाए, दिल में नफ़रत घर कर जाए, तो वहाँ से सुकून हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। वो औरत जो अपने ये अंदर ये 5 खतरनाक आदतें रखती है, तो ऐसी औरत रहमत को बगा देती है, अपने घर को नहूसत से भर देती है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जब औरत की ज़ुबान बेलगाम हो जाती है तो घर का सुकून मट्टी में दफन हो जाता है। आज मैं तुम्हें वो 5 निशानियां बताने वाली हूँ जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम्हारी रूह लरस जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहीं ये 5 निशानियां हमारे घरों में तो नहीं छुप गईं। मेरी प्यारी बहनों, जब किसी घर में बेसकूनी डेरे डाल ले, जब रिज़्क का दरवाज़ा बंद हो जाए, जब हर दिन एक नई मुसीबत लेकर तलू होने लगे, तो समझ जाओ कि वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि उसकी नाराज़गी उतर चुकी है। और ये नाराज़गी अक्सर हमारे अपने ही हाथों की लाई हुई होती है। अल्लाह ताला अपनी लारायब किताब में फरमाता है कि जो कोई मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा उसके लिए मैं ज़िंदगी तंग कर दूंगा और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। यानी जब औरत अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ ले, ये 5 आदतें अपनाने लगे, तो या फिर ये 5 गुनाह बड़े ही शौक से करने लगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो फिर ऐसी औरत के लिए अर्श भी नाराज़ हो जाता है, आसमान भी नाराज़ हो जाता है और ज़मीन भी तंग पड़ने लग जाती है। और हमारे नबी ने फरमाया कि औरत एक चिराग की मानित है, अगर वो रोशनी दे तो पूरा घर मुनव्वर हो जाता है, लेकिन अगर वही चिराग जलने लगे तो पूरा घर राख हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो, अगर चिराग ही जलने लगे तो बचाओ की उम्मीद कहाँ से करोगे? अगर घर की मलका ही तबाही का बीज बो दे तो वो महल कैसे आबाद रह सकता है? एक घर की दीवारें ईंटों से नहीं बनती बल्कि औरत के सलीके, सब्र, मोहब्बत और इज्जत से बनती हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ कि एक शख्स के घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था। रिज़्क आता था मगर रुक जाता था, मतलब रिज़्क आने से पहले ही आता ही रुक जाता था। खुशियां आती मगर टिक ना पाती। एक दिन वो शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया और अपनी परेशानी बयान की। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे घर की औरत जुबान दराज है? उस शख्स ने कहा, जी बहुत ही ज्यादा। बुजुर्ग ने कहा, फिर रिज़्क तो हर रोज़ तुम्हारी दहलीज पर आता है, मगर तेरी औरत की बदजुबानी की वजह से ये वापस चला जाता है। तेरी औरत की ज़ुबान उस रिज़्क को घर से वापस दूर भगा देती है। प्यारी बहनों, समझने की बात है कि जब औरत का दिल पाक हो जाए तो घर में फरिश्ते भी रहने लगते हैं।
اور جب یہی عورت ان 5 زہریلی عادتوں کو اپنا لے تو شیطان اپنے لشکر سمیت اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اصل بیان کی طرف، اصل مواد کی طرف، جہاں میں تمہیں وہ 5 تباہ کن عادتیں بتانے والی ہوں جو اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ نسلیں بھی برباد کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، اتنے میں روتا ہوا ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مسجد کا سکون اس کے رونے کی وجہ سے بھر گیا۔ صحابہ کرام کی نظریں اس روتے ہوئے شخص کی طرف اٹھیں۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ شخص کس درد میں مبتلا ہے۔ جب ہمارے کریم نبی نے اس کی حالت دیکھی تو فرمایا، اسے میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً ایک صحابی اٹھا اور اس رونے والے شخص کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے بالکل سامنے بٹھا دیا۔ ہمارے نبی نے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میری کہانی بہت ہی دکھی ہے، بہت ہی زیادہ رلا دینے والی ہے، آنکھوں میں سے آنسو نکال دینے والی ہے۔ ایک وقت تھا کہ میرے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی، مال تھا، مویشی تھے، عزت تھی، سکون تھا، مگر دل تنہا تھا، کیونکہ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ شادی کر لوں تاکہ میرا گھر آباد ہو جائے۔ پھر کیا ہوا، میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب جس دن سے میں اپنی بیوی کو گھر میں لے کر آیا ہوں، اس دن سے میری قسمت کا ستارہ غروب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میرا عروج زوال میں بدل گیا، خوشیاں پریشانیوں میں بدل گئیں، نفع نقصان میں بدل گیا اور نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ میرا سارا مال چلا گیا، مویشی ختم ہو گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس دن میری زندگی میں میری بیوی آئی تھی، میرے گھر کے اندر میری بیوی داخل ہوئی تھی، اسی دن سے میری زندگی کی برکت غائب ہو گئی ہے، میرے نصیب کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جس دن سے میری بیوی میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، اسی دن سے میرا عروج زوال میں بدل گیا۔ اے اللہ کے نبی، بتائیے اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ شخص زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی فریاد سنی، اس کی دکھی حالت دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کی فریاد اور اس کے دل کا درد محسوس کرتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، جلدی سے اٹھو، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی عورت کے گھر آنے کی وجہ سے گھر کا رزق مٹ جائے، قسمت کا ستارہ ڈوب جائے اور عروج زوال میں بدل جائے؟ کیا دنیا میں ایسی عورتیں بھی رہتی ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے خوشیاں پریشانیوں میں بدل جاتی ہیں؟ حضرت علی نے میرے کریم نبی کا فرمان سر آنکھوں پر رکھا، فوراً مسجد سے نکلے اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو نہایت ہی ادب اور احترام سے اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے عرض کی، اے فاطمہ، آپ کے والد اور میرے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کا رزق مٹ جائے، اچھے دن برے دنوں میں بدل جائیں اور خوشیاں غم میں بدل جائیں؟ یہ سنتے ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا، چہرے پر سنجیدگی آئی اور فرمایا، اے علی، اے میرے سرتاج، بے شک یہ بات سچ ہے کہ عورت کی نحوست ہر گھر میں غربت لا سکتی ہے۔ عورت کی نحوست کی وجہ سے ہی گھر میں غربت آتی ہے، سکون تباہ ہو جاتا ہے اور نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اے علی، اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پھر سنو،
عورت کی 5 بری عادتیں ایسی ہیں جو کسی بھی گھر کو اجاڑ سکتی ہیں، رزق روک سکتی ہیں اور زندگی کو جہنم بنا سکتی ہیں۔ حضرت علی نے فوراً عرض کیا، اے فاطمہ جلدی بتائیے وہ بری 5 عادتیں کون سی ہیں جو گھر میں بے بہا غربت اور پریشانیاں لاتی ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، عورت کی پہلی خطرناک عادت جو گھر کا رزق مٹا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز پر اللہ کا نام نہ لینا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، کیونکہ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس کام کی ابتدا بسم اللہ کے بغیر ہو اس کام میں شیطان بے دھڑک داخل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کسی کام میں شامل ہو جائے تو وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، سکون وہاں سے نکل جاتا ہے اور بدبختی ڈیرا جما لیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی پناہ ہے، یہ وہ حفاظتی اقدام ہے جو ہمارے کاموں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، جو رزق کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کو محفوظ کرتا ہے اور فلاح کا راستہ کھول دیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوان پر اور ہماری روزمرہ زندگی میں بسم اللہ کو بھلا دیا گیا ہے، اور یہی بھول شیطان کو دعوت دیتی ہے، شیطان کی دعوت بن چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو چائے بناتے وقت، کھانا پکاتے وقت، سودا سلف رکھتے وقت، کپڑے دھوتے وقت، بچوں کو کھلاتے وقت یا حتیٰ کہ دروازہ کھولتے وقت بھی بسم اللہ کو پڑھنا بھول چکی ہیں۔ وہ ہر کام کو معمولی سمجھ کر کرتی ہیں، چھوٹا سمجھ کر کرتی ہیں۔ سوچو، جب تم اپنے ہی بچوں کو کھانا کھلاؤ اور بسم اللہ نہ کہو تو وہ لقمہ رحمت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتا ہے، وہ لقمہ پیٹ کے اندر جا کر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ جب تم شوہر کے کپڑے دھو، گھر کو سنبھالو، سودا رکھو اور زبان سے بسم اللہ نہ نکالو تو تمہاری محنت میں نور کی جگہ اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت بی بی فاطمہ نے کہ جس کام کے آغاز میں جو عورت بسم اللہ نہیں پڑھتی وہ دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہے۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی عورت رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ یہ تو ہو گئی پہلی خطرناک عادت، اب اللہ کے واسطے مجھے دوسری عادت کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ میں امت کو آگاہ کر سکوں کہ کن باتوں سے گھر کا سکون، برکت اور رزق چھن جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے سنجیدہ لہجے میں فرمایا، اے علی، عورت کی دوسری خطرناک عادت شوہر کی ناشکری ہے، اور یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کو کھا جاتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی محنت کو، محبت کو، ذمہ داری اور قربانیوں کو حقیر سمجھے، جو ہر وقت شکوے اور شکایتیں کرتی رہے، جو شوہر کی تھوڑی سی کمی کو تانے میں بدل دے، اس کے رزق کو حقیر جانے اور ہر نعمت کو ناکافی کہے، تو سمجھ لو کہ وہ عورت برکت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر رہی ہے۔ اے میری بہنوں، یاد رکھو، شوہر صرف پیسے دینے والا نہیں، وہ تمہاری عزت، تمہاری پناہ، تمہارا ساتھی بھی ہے، اور اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گی، اس کی تھوڑی چیزوں کو بھی حقیر سمجھو گی، تو وہ دعائیں جو شوہر کے دل سے نکلی تھیں وہ بددعائیں بن کر آسمان تک پہنچتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی ویرانے میں ایک درویش بیٹھا کرتا تھا، وہ نہ دنیا دار تھا نہ کسی شہرت کا طلبگار تھا، بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور جو کوئی بھی اس کے پاس آتا اسے صبر اور شکر کی تلقین کرتا۔ ایک دن ایک امیر تاجر وہاں سے گزرا، اس کی سواریوں پر سونا، چاندی، غلہ، کپڑے، نوکر چاکر، خادم سب کچھ تھا، لیکن چہرہ اترا ہو، دل بوجھل تھا اور آنکھیں جیسے رو رہی تھیں۔ وہ مالدار شخص درویش کے پاس رکا اور کہا، بابا جی، سب کچھ میرے پاس ہے مگر دل کا سکون نہیں، رزق آتا ہے مگر برکت نہیں آتی، خوشی کے لمحے بھی آتے ہیں مگر قرار نہیں ملتا۔
آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ درویش نے کیا کہا؟ مسکرا کر قریب پڑا ہوا ایک پیالہ اٹھایا۔ درویش نے اس پیالے میں ایک پانی تھوڑا سا ڈالا اور تاجر سے کہا، اس پیالے کو دیکھو کیسا صاف شفاف ہے۔ تاجر نے کہا، جی بابا، بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ درویش نے اسی وقت اس پیالے میں ایک مٹھی بھر مٹی ڈال دی اور کہا، اب دیکھو۔ تاجر بولا، اب تو کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا، پانی گندا ہو گیا ہے۔ درویش نے کہا، بیٹا، یہی حال تمہارے گھر کا ہے۔ تمہارا رزق، تمہاری دولت، تمہاری نعمتیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر ان سب میں تمہاری زبان کی مٹی، تمہاری بیوی کی ناشکری، تمہارے رویوں کی گندگی نے برکت کو چھپا دیا ہے۔ اب جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ نظر تو آتا ہے مگر دل کو سکون نہیں دیتا۔ درویش نے کہا، جس گھر کی عورت شکر کرنا چھوڑ دے اس گھر کے اندر سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، یہ تو ہو گئی دوسری بری عادت کہ جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے وہ اپنے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا خود بنا دیتی ہے۔ اب تیسری بات بھی بتا دیجئے تاکہ میں یہاں سے جا کر آپ کے بابا کو ساری باتیں سنا سکوں، ساری حقیقت بتا سکوں۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ نے گہری سانس لی، نظریں جھکا لیں اور فرمایا، اے علی، عورت کی تیسری خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے، میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو زبان سے نکلتا ضرور ہے مگر شوہر کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے۔ اس کی محنت، اس کی محبت، اس کی قربانیاں سب کچھ مٹی میں مل جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، ایک مرد صبح فجر سے پہلے بیدار ہو، دل میں گھر کی فکر لیے کڑکتی دھوپ میں مزدوری کرے، کندھوں پر بھاری بوجھ اٹھائے، پسینے میں شرابور ہو کر شام کو خالی ہاتھ نہیں بلکہ تھکن کے ساتھ تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے رزق کما کر واپس آئے اور تم اسے ایک جملے میں کہہ دو، میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو پھر بتاؤ وہ مرد اگلے دن کیسے جیے گا؟ اس کے پاؤں میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس کے دل میں سکون کی رمق کیسے باقی رہے گی؟ یاد رکھو، وہ مرد جو گھر کے لیے ساری دنیا کی سختی سہ لیتا ہے وہ تمہارے الفاظ کی تلخی کبھی نہیں سہ سکتا۔ یہ نادان عورتیں نہیں جانتی کہ زبان سے نکلا ہوا ایک زہریلا جملہ ایک مرد کے دل سے زندگی کی ساری امیدیں چھین لیتا ہے، اور وہ دعائیں جو شوہر کے دل سے نکل کر آسمان پر جانا چاہتی تھیں وہ دل ہی دل میں مر جاتی ہیں۔ یاد رکھو، گھر ٹوٹتے نہیں بلکہ توڑ دیے جاتے ہیں، اور اکثر وہ توڑنے والی زبان ہی ہوتی ہے جس پر قابو نہ رکھا جائے۔ تو اے میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں آنکھوں کا نور سمجھے، دل کا سکون سمجھے، تو اپنے الفاظ سے اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی تھوڑی سی کوشش پر بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو عورت شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اللہ اس کے نصیب میں خوشیاں، رحمتیں اور عزتیں لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ تو ہو گئی تیسری بات، اب مہربانی فرما کر عورت کی چوتھی بری عادت بھی بتا دیجئے تاکہ میں یہاں سے جا کر آپ کے بابا اللہ کے نبی کو مکمل حقیقت سنا سکوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اے علی، عورت کی چوتھی خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنے شوہر سے تقابل کرتی ہے اور پھر تانوں اور تانا زنی کی زبان بولتی ہے کہ فلاں کی بیوی کو تو سونا ملا، چاندی ملا، فلاں کے شوہر نے تو گاڑی لے لی، دیکھو اس کا شوہر اسے زیور، کپڑے اور تحفے لے کر دیتا ہے، اور تم کیا لاتے ہو؟ تم تو میرے لیے کچھ نہیں کرتے، نہ کبھی مجھے خوش رکھا ہے، نہ تو کبھی عزت دی ہے، اور یہ وہ زہر
ہے جو آہستہ آہستہ گھر کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، شوہر کے دل کو توڑ دیتا ہے اور اس کی خودی کو مار دیتا ہے۔ حالانکہ وہی شوہر دن رات محنت کر کے تھوڑی سی کمائی لاتا ہے تاکہ بیوی اور بچوں کا پیٹ پالے، مگر جب وہ سن لے کہ تم نے فلاں کے شوہر کی طرح کچھ نہیں کیا تو وہ اندر سے بکھر جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کو دوسروں کے ترازو میں تولتی ہے وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت گراتی ہے بلکہ خود اپنی قدر کو بھی کھو دیتی ہے، کیونکہ جو عورت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کرنے لگے وہ نہ شکر گزار رہتی ہے، نہ خوش نصیب، نہ ہی تو رحمت والی۔ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی تھوڑی کمائی کو بھی نعمت سمجھے، اس کے لائے ہوئے ایک معمولی تحفے کو بھی خوشی سے قبول کرے اور دل سے دعا دے، کیونکہ جب شوہر کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ آسمان پر جا کر تمہارے نصیب میں خوشی، عزت، رزق اور سکون لکھ دیتی ہے، اور جب شوہر کے دل سے تمہارے خلاف آہ نکلے تو وہ تمہارا سب کچھ چھین لینے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اے علی، وہ عورت جو شوہر کی عزت کرنا چھوڑ دے اور دوسروں کا موازنہ کرتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، وہ در حقیقت اپنے گھر کی نعمتیں خود اپنے ہاتھوں سے روند رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، یہ تو ہوگی چوتھی بری عادت، اب مہربانی فرما کر پانچویں اور آخری بری عادت کا بھی بتا دیجیے تاکہ میں جا کر اللہ کے نبی کو پورا حال سنا سکوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے علی، عورت کی پانچویں اور نہایت خطرناک ترین عادت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، سستی کا شکار ہو جاتی ہے، رات کو دیر سے سوتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی ہے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ جاتا ہے اور وہ اب تک بستر میں پڑی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کے گھر میں نہ برکت آتی ہے، نہ سکون، نہ ہی رزق اور نہ ہی تو رحمت۔ پیاری بہنوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جس گھر کی عورت خود ناپاکی میں ہو، بستر میں پڑی ہو، کمروں میں گندگی ہو، برتن سنک میں پڑے ہوں، باتھ روم بدبو دے رہے ہوں اور صبح کے وقت اس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے اتر سکتے ہیں؟ جو عورت صبح بیدار ہو کر اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائے، قرآن کی تلاوت سے فضا کو پاک کرے اور چولہے کو اللہ کے نام سے جلائے، وہی گھر رحمت کا مرکز بنتے ہیں۔ مگر افسوس، آج کل کی ماڈرن لڑکیاں رات 3 بجے تک موبائل پر لگی رہتی ہیں، ڈرامے دیکھتی، فلمیں دیکھتی ہیں، سوشل میڈیا، چیٹنگ اور نہ جانے کیا کچھ، پھر صبح کی فجر کی اذان تو درکنار، ظہر کی نماز کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسے گھر میں اللہ کی برکتیں اتریں گی؟ کیا فرشتے ایسی غفلت بھری فضا میں داخل ہوں گے؟ اور پھر یہی لڑکیاں جب شادی کے تیسرے دن طلاق لے کر گھر میں واپس آتی ہیں تو پھر روتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں میری بہنوں، تم سے ناراض نہیں، تم خود اپنے عمل سے اس کی رحمت کو ٹھکرا چکی ہو۔ جب تم اللہ کے دیے ہوئے شوہر، گھر، وقت اور فرصت کو غفلت، گندگی اور سستی کی نظر کر دو گی تو نتیجہ یہی نکلے گا، زندگی اجڑ جائے گی، دعائیں بے اثر ہو جائیں گی اور رشتے لمحوں میں ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون آئے تو آج ہی اپنی راتیں مختصر کرو، صبحوں کو روشن کرو، نماز کو زندگی کا پہلا کام بناؤ اور اپنے گھر کو پاکیزگی کا گہوارہ بنا دو، کیونکہ جہاں صفائی ہو وہاں فرشتے اترتے ہیں اور جہاں غفلت ہو وہاں شیطان بسیرا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں عورتوں کی وہ 5 خطرناک عادتیں جو اگر کسی گھر میں موجود ہوں اور وہ عورت کسی بھی گھر میں داخل ہو جائے تو پھر یاد رکھنا، اور وہ عورت رحمت کے فرشتوں کو گھر سے ٹھکرا دیتی ہے، اس گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، رزق بند ہو جاتا ہے اور خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی عورت رہتی ہے جس کے اندر یہ 5 عادتیں موجود ہیں، بسم اللہ بھول جانا، شوہر کی ناشکری کرنا، دل کو توڑنے والے جملے بولنا، دوسروں سے موازنہ کرنا،
تانے دینا اور سستی اور گندگی کو اپنا معمول بنا لینا، تو سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو یا تو خود اس گھر سے نکل جاؤ یا پھر اس بدبخت عورت کو اس گھر سے نکال دو، کیونکہ جب تک یہ بد نصیب عورت اس گھر میں رہے گی، اس گھر میں اللہ کی رحمت ہرگز نہیں اترے گی، بلکہ آزمائشوں، غربت، بے سکونی اور عذاب کا نزول ہوتا رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک بد زبان، ناشکری اور سست عورت رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کو تانے دیتی، محلے کی عورتوں سے مقابلے کرتی اور گھر کو گندگی سے بھرے رکھتی۔ ایک دن اللہ کے نیک بندے اس بستی میں آئے تو سارا محلہ بد دعائیں دے رہا تھا۔ کسی نے کہا، بابا جی، یہ عورت نہ صرف اپنے شوہر کو جہنم میں جھونک رہی ہے بلکہ پورے محلے کی برکتیں بھی کھا گئی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اس عورت کو اس گھر سے نکال دو، کیونکہ اگر ایک گندا برتن سارا کنواں گندا کر سکتا ہے تو ایک بد زبان، بد کردار عورت پورے خاندان کو برباد کر سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سمجھو یہ بات کھیل نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال، تمہارے الفاظ، تمہاری نیت اور تمہارے زبان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اے میری بہنوں اور اے میرے بھائیوں، یہ تمہارے لیے انتباہ ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان، اپنی نیت اور اپنی عبادت اور اپنے کردار کی اصلاح نہ کی تو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جایا جائے گا، جہاں نہ تو تمہارے لیے کوئی معافی ہوگی اور نہ ہی کوئی واپسی۔ آج کی ماڈرن لڑکیاں جو رات 3 بجے تک موبائل پر لگی رہتی ہیں، صبح ظہر کے وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے، گھر کی صفائی کو بوجھ سمجھتی ہیں، شوہر کے احسانات کو ذلت بناتی ہیں اور زبان سے شکر کی جگہ شکایت نکلتی ہے، تو یاد رکھو یہ گناہ معمولی نہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو تمہیں قبر میں بھی راحت کی بجائے عذاب، اندھیرے اور حسرت دیں گے۔ تو اے میری بہنوں، آج ہی فیصلہ کرو کہ تمہیں کیسی عورت بننا ہے، رحمت والی یا عذاب والی، روشنی والی یا نحوست والی، کیونکہ تمہارے کردار پر تمہارے شوہر، تمہارے بچوں اور نسلوں کا مقدر ٹکا ہوا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 خطرناک عادتوں سے دور رکھے، ہمیں ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔